اللہ सुब्हान तआला आगे के सारे मराहिल आसान कर दें, जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ज़ाहिर है कल का सेशन भी इसी वजह से मेरे ही ज़ूम में काफ़ी सारे मसले मसाइल आ रहे थे, इस वजह से कैंसिल करना पड़ा और आज उसको रीशेड्यूल करना पड़ा। एनीवेज़ सेशन मंडे को ही हुआ करेगा। अभी जिन लोगों के साथ मसले आ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ठीक है? हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आज की हम दुआ करते हैं, जो कि 3 दुआएँ हैं इंशाअल्लाह ताला। जो पहली दुआ आपके सामने लगी हुई है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ जो है 7 दफ़ा आपने सुबह और 7 दफ़ा शाम को पढ़नी है। ये दुआ आपसे क्या कह रही है, अल्लाह सुब्हान तआला हमसे आपसे क्या कहलवाना चाह रहे हैं, ये कैसा डिस्क्लेमर है, ये कैसा क्लेम है जो सुबह उठ के हम सुबह उठते ही सुबह के अस्कार के साथ कर लेते हैं कि हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो यहाँ पे 3-4 बातें ऐसी हो रही हैं जो कि हम अगर इसको सेग्रीगेट करें, इसको ब्रेक करें और हम देखें कि हम यहाँ पे क्या बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहली तो बात हमने ये की कि हस्बी अल्लाह। हालाँकि हम कुछ जो हैं बातें दुनिया में हम जब देख रहे होते हैं कि कोई बात हम कर रहे हों, किसी चीज़ के बारे चीज़ के बारे में नुकसान या फ़ायदा बता रहे हों, उसके आखिर में हम कहते हैं कि हाँ, अब ये हमें काफ़ी है। लेकिन शुरू में ही कह देना किसी चीज़ के बारे में कि ये हमें काफ़ी है या ये इट इज़ इनफ फॉर मी, इट्स गुड फॉर मी, तो इसका मतलब ये होता है कि इससे पहले मेरी अपनी एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, इससे पहले मेरा ईमान ऐसा रहा है कि ये चीज़ जो है मेरे फ़ायदे के लिए ही है। ठीक है? कि नहीं मुझे इतना शुगर काफ़ी है। चाय में मैं इतना ही मीठा लूँगी। मेरे लिए 1 रोटी ही बनाना। ये पहले कह देना, इसका मतलब ये था कि हमें अपनी मिज़ाज का पता है, अपनी एपेटाइट का पता है, अपनी हैबिट्स का पता है कि मैं इतना ही बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं इतना ही कर सकती हूँ। ये एक इंसान के बाशऊर होने की निशानी है ना, कि एक इंसान जैसे बाज़ औक़ात आप कहते हैं भई आप कितना खाएँगे? वो कहते हैं देख लो, मेरे समझ नहीं आता, कभी कम लगती है, कभी भूख ज़्यादा लगती है। या आप कितनी चीनी लेंगे? तो लोग कहते हैं कि वो देखें आप, मैं टेस्ट करूँगी, अब मुझे और डालनी होगी शुगर तो मैं डाल लूँगी, फीकी होगी चाय। इससे ये पता चलता है कि एक इंसान जो है उसको अपने बारे में ही नहीं पता। वो दूसरों के बारे में क्या गम रखेगा, दूसरों के बारे में क्या ही जानेगा। और कुछ लोग होते हैं वो एक्यूरेटली अपने बारे में चीज़ें बता रहे होते हैं कि मेरे लिए इतना चीज़ें काफ़ी हैं, मुझे ये कलर पसंद है, मैं इस मौसम में ये काम कर सकती हूँ, मैं गर्मियों में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, मैं सर्दियों में ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, राइट? तो ये एक आम इंसान जो है इस तरीके से डील कर रहा होता है, तो एक मोमिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू क्या सीख रहा है? हस्बी अल्लाह। असल में हमें कुछ ना काफ़ी होता ही नहीं है। पूरी ज़िंदगी हम एक ऐसी दौड़ के पीछे लगे हुए हैं, एक ऐसी रैट रेस है, जिसको चेज़ करते अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। इतना तुमने बस भरने की करी, ये भी ले लूँ, यहाँ से भी समेट लूँ, ये भी सेंध-सेंध के रख लूँ, ये भी बचा-बचा के रख लूँ, तुम्हें कुछ काफ़ी ही नहीं पड़ा। हर वक़्त तुम मुतमन्नी रहे, यही तमन्ना करते रहे कि मुझे अब ये भी मिल जाए, अब ये भी मिल जाए, अब ये भी ट्रेंड में आ गया है, अब ये भी आजकल इन हुआ हुआ है, ये वाला लिप कलर भी होना चाहिए, ऐसी क्रीम भी होनी चाहिए, बाल लंबे भी होने चाहिए, शाइनी भी होने चाहिए। शादी हो जाए तो बच्चे, अब लड़का भी हो तो लड़की भी हो, उनका फलाँ चीज़ भी हो, फलाँ चीज़ भी हो, तो हर वक़्त तुम जो थे एक अजीब-सी रैट रेस में लगे हुए थे। तो तुम्हें ये समझ ही नहीं आया कि तुम्हें काफ़ी क्या था? तुम्हें कभी कुछ काफ़ी पड़ा ही नहीं। और वाक़ई हमें कभी कुछ काफ़ी होता भी नहीं है। हर वक़्त कोई ना कोई डिमांड रहती है हमारे दिलों में, दिमाग में या हमारी ज़ुबानों पे। हमेशा दिल माँगे मोर, पेप्सी का इश्तहार बने हुए होते हैं। दिल माँगे मोर, और ये ऐड हमें और बता रहे होते हैं। जब ये बार-बार ऐड हम सुनते हैं हर ड्रामे के बीच में, हर शो के बीच में, हर मैच के बीच में, तो वो इश्तहार हमें कहता है कि भई दिल माँगे मोर। दिल को तो कभी कोई चीज़ कंटेंटमेंट वाली शय होती ही नहीं है जो आपके दिल को कंटेंट करे। हालाँकि ये इस्लाम के बिल्कुल ही बरखिलाफ़ ऐड है कि मोमिन जो होता है वो तो साबिर होता है, वो तो शाकिर होता है। सब कुछ मिल भी जाए तब भी दिल बुझा-बुझा रहता है। अब मेरे पास कोई चीज़ नहीं है और मैं वही चीज़ किसी इंसान के पास देखूँ तो मैं कहूँ वाह! ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी, इसको इसके पास कैसे आ गई? और इसके पास है तो इसको तो बहुत खुश होना चाहिए। लेकिन जब आप ऐसे बंदे के साथ बैठते हैं तो आपको पता चलता है उसका दिल बहुत बुझा-बुझा सा है, खफ़ा-खफ़ा सा है, हॉलो फीलिंग है उसके अंदर। आपको बड़ी हैरानी होती है। ये चीज़ तो मुझे चाहिए थी और मुझे मिल जाती तो मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। मेरी ज़िंदगी में खुशियों का एक तूफ़ान आ गया। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे हमें इस दुआ से क्या सिखा रहे हैं कि हमें हर चीज़ मुतमईन नहीं कर सकती। हमें हर चीज़ काफ़ी नहीं होती। नथिंग इज़ इनफ फॉर अस, ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। क्योंकि हमें पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ अल्लाह चाहिए होता है। हर लम्हा, हर कदम, हर लहज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही चाहिए होते हैं। एज़ अ कंपेनियन, एज़ अ रब, एज़ अ खालिक, एज़ अ मुसव्विर, एज़ एन आदिल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमें चाहिए होते हैं। ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने 99 नेम्स दे दिए कि तुम अपनी ज़िंदगी में इन सब जगहों पे जहाँ पे तुम्हें होगा कि हसीब कौन होना चाहिए, रकीब कौन होना चाहिए,
ذو الانتقام کون ہونا چاہیے، مجید کون ہونا چاہیے، حمید کون ہونا چاہیے، تو میں ہوں وہاں پہ، حسبی اللہ۔ تو حسبی اللہ ایکچولی، اور یہ ایک اور ایڈ ہے ایکچولی جو بہت پرانا تھا، جب میں چھوٹی تھی تو وہ ایڈ میں دیکھا کرتی تھی، وہ ایڈ تھا کہ ویوز نام ہی کافی ہے۔ تو وہ جو ایڈ تھا نا، وہ اتنا امپریشن آپ کے اندر ڈالتا تھا، ایسا امپریشن ڈال دیتا تھا کہ وہ چلتے پھرتے بھی ہم جب ایسا ایسا بڑے بھی ہو رہے تھے وہاں پہ وہ ایڈ دیکھتے دیکھتے، تو ہم کہنے بھی لگے تھے کہ بھائی نام ہی کافی ہے۔ ویوز تو ہٹ گیا تھا لیکن صرف یہی سلوگن رہ گیا تھا کہ نام ہی کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی انسان نے، کسی برانڈ نے، کسی پروڈکٹ نے اپنا ایسا نام یا ساکھ بنا لی ہو کہ اس کے نام کی وجہ سے لوگ اس پہ ریلائی کرنا شروع کر دیں۔ یہ ویوز نام ہی کافی ہے کا مطلب یہ تھا کہ ایسی اچھی برف جمائے گا، ٹھنڈی کولنگ کرے گا، خراب نہیں ہوگا، آپ کے لیے سفیشینٹ ہوگا، آپ کی چیزوں کے لیے سفیشینٹ ہوگا، چیزیں خراب نہیں ہونے دے گا، رائٹ؟ تو بالکل یہی چیز ہے کہ اللہ کا نام کافی ہے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میری ہدایت کے لیے، میری خوشیوں کے لیے، میرے سکون کے لیے اللہ کافی ہے۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس فلاں چیز ہو تو میں خوش ہوں گی، مجھے فلاں مواقع ملے تو میں خوش ہوں گی، میں فلاں چیز اچیو کر لوں گی تو میں خوش ہوں گی، یا یہ ایسا اتنے عرصے میں میں قرآن پڑھوں گی تو مجھے ہدایت ملے گی۔ حسبی اللہ، بس اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں جس پہ میں بھروسہ کروں۔ جس پہ بھروسہ کرتی ہوں تھوڑے عرصے بعد ڈچ کر دیتا ہے، تھوڑے عرصے بعد مجھے پتہ چلتا ہے وہ تو چلا ہی گیا دنیا سے، تھوڑے عرصے بعد پتہ چلا وہ تو خود کسی اس کا شکار ہے، تزلزل کا، کسی کسی بات میں متذبذب ہوا ہوا ہے، کسی بات پہ کنفیوز ہوا ہوا ہے، کسی بات پہ وہ پریشان ہوا ہوا ہے۔ کسی انسان سے ہم خیر لے رہے ہوتے ہیں، ہدایت لے رہے ہوتے ہیں، تھوڑے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خود جو ہے وہ ہدایت کا سامان کر رہا ہے اپنا۔ تو ہمیں کیا کافی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کافی ہے، جو کہ کون ہے؟ لا الہ الا انت، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو کے بعد ایک اور چیز ہے کہ علیہ توکلت، اسی وجہ سے میں نے اس پہ توکل کی ہے۔ اگر ہم یہ اینڈ میں بولتے نا حسبی اللہ، جیسے ہم کہتے لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ یا حسبک اللہ، حسبنا اللہ، کچھ بھی ہم بول دیتے اس کے بعد میں، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا پہلے ہمیں ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا، پھر جا کے ہم اللہ پہ ڈیپینڈ کریں گے، پھر اللہ پہ ریلائی کریں گے۔ لیکن جب پہلے ہی انسان نے کہہ دیا حسبی اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کیوں آیا ہے کہ کلام میں، دعا میں اثر پیدا کرنے کے لیے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ اب دوسری بات جو اسکالرز اور اس دعا کے حوالے سے اور اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں، ایکچولی سورہ توبہ کی آیت ہے، ایک کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں سرے سے کسی سے مدد ہی نہ لوں، میں لوگوں کو کچھ گردانوں ہی نہ، میں کہوں کہ امی آپ تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ، میں اللہ نہ ہوتے تو میں پیدا نہ ہوتی، آپ نے تو میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ استاد کی عزت نہ کرنا، یا اپنے باپ کی عزت نہ کرنا، یا اپنی بھی عزت نہ کرنا، یا دوسروں سے جو ہے وہ کسی قسم کی مدد طلب نہ کرنا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، یا ان کو نکارا سمجھا جائے، ان سے مدد مانگی ہی نہ جائے، اور یہ خوف رہے کہ نہیں میں نے تو صبح کلیم کر دیا تھا کہ حسبی اللہ، تو مجھے تو اللہ کافی ہے، میں اب لوگوں سے کیوں مدد مانگوں، تو یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، ہمارے لیے اسباب خود ہی پیدا کیے ہیں۔ میں اپنی امی کے بغیر، ابو کے بغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تو خود سبب بنائے ہیں۔ علم حاصل کر ہی نہیں سکتی تھی استاد نہ ہوتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کتاب سمجھ آ ہی نہیں سکتی تھی قرآن۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، اور یہ اسباب ہمیں ایکچولی قوت دیتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے سے نیکی اور تقویٰ کے بیس پہ تعاون کرو، کوآپریٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، برے کاموں میں نہیں کرو کہ چلو چلو آج اس کو بلی کر آتے ہیں، چلو آج ذرا میں اس کو بدلہ لے کر آتی ہوں، ہم کہتے ہیں چلو بھائی ہاتھ آسینے چڑھائی ہم چل پڑتے ہیں، چلو چلو تمہارے ساتھ میں بھی چلوں گی۔ یہ والے کام تو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا، تعاون کرو، کوآپریٹ کرو، عَلَى الْبِرِّ، نیکی کے کاموں میں، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ چلو آج ہم یہ فلاں چیز کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم اچھا کام کرتے ہیں، آج کسی کی مدد کرنے جاتے ہیں، تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرو، اس کو سپورٹ کرو۔ وہ تقویٰ، اور تقویٰ میں بھی کہ کوئی کہے کہ نہیں نہیں بری بات، اللہ دیکھ رہا ہے، غیبت نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بولتے، تو اس میں کوآپریٹ کرو۔ یہ نہیں کہو کہ بڑی تم نیک بنی، تم بہت جو ہو وہ 900 چوہے کھا کے حج پہ چل پڑی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سورہ العصر میں ہم نے دیکھا تھا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق اور صبر کا کام ہو ہی نہیں سکتا اگر ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ نہ ہو۔ کس کو صبر کا کہیں گے ہم؟ کس کو حق کا کہیں گے؟ اپنے آپ کو صبر کراتے کراتے، یا صرف اپنے آپ کو ہی صبر کی تلقین کرنا، اپنے آپ کو ہی حق پہ رکھنا انسان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے اگر ہمارے ساتھ دوسری سپورٹ نہ ہو، دوسرے لوگ نہ ہوں۔ تو مومن ان سب اسباب سے کیا کرتا ہے؟ وہ فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے، اپنے امی ابو
سے، اپنے استاد سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، آس پاس کے ماحول سے، پڑوسیوں سے، دکانداروں سے، گاہکوں سے، یہ سارے کے سارے جو معاشرتی نظام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص پیٹرن پہ جو اتارا ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے فائدہ اٹھائیں، وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں، ہم بھی ان کو فائدہ پہنچائیں، لیکن ان اسباب پہ توکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دعا کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کا قرآن مجھے کافی ہے، اللہ کے احکامات مجھے کافی ہیں، اللہ کا دین مجھے کافی ہے، اللہ کا نبی مجھے کافی ہے، اللہ کی سزا بتائی ہوئی، اللہ کی جزا بتائی ہوئی مجھے کافی ہے، بتا دینا اللہ تعالیٰ کا کہ جہنم ہے تو مجھے ڈر جانا چاہیے، مجھے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا انگلی میں آگ میں ہاتھ جلا جلا کے دیکھوں، بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ ایسے سچویشن دے بھی دیتے جب ہمیں کوئی ہمارے اندر وہ والا یہ کامل ایمانیت نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم کبھی ہمارا ہاتھ جل بھی جاتا ہے تو ایک دم احساس ہوتا ہے کہ اللہ یہاں کی تکلیف کتنی شدید ہے، وہاں پہ کیا ہوگا، یا یہاں پہ ذرا سی ذلت ہوتی ہے تو اتنا دل دکھتا ہے، 2 3 دن ڈپریشن ہی رہتا ہے کہ اتنی ذلت اٹھانی پڑی، اتنی ناقدری کی گئی، تو قیامت والے دن جب عذاب کا ہوگا، ذلت کا عذاب ہوگا، عذاب و مہین ہوگا، ذلت رسوا کن عذاب ہوگا، وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہوں گے اللہ نہ کرے، تو کتنا شدید قسم کا ریگریٹ ہوگا وہ، تو جب بھی آپ دنیا میں آپ کو لگے نا کسی نے آپ کو ہیوملیٹ کر انسلٹ کر دیا آپ کی، تو سوچیں قیامت والے دن تو اللہ ہوگا سامنے، آپ کے نبی ہوں گے سامنے، یہاں پہ 2 4 لوگوں کے سامنے ہو بھی گئے ذلیل تو کوئی اتنی بڑی بگ ڈیل نہیں ہے، وہاں پہ ذلیل ہونا بڑی بات ہے، تو اصل میں کیا چیز ہے کہ علیہ ہی توکل، تو ان اسباب پہ مجھے توکل نہیں کرنا، کیونکہ اب نہ امی رہی، نہ ابو رہے، نہ شوہر رہے، نہ بیوی رہی، نہ بچے رہے، گھر تھا وہ بھی اب وہ نہیں رہا، بچپن جس گھر میں پلے بڑے وہ تو اب گھر کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اپنے ملک سے باہر ہوں تو وہ تو ملک بھی ان کا اب نہیں رہا، تو توکل کس پہ کرنا ہے، علیہ ہی، اس پہ توکل کیا میں نے کیونکہ وہ مجھے کافی تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ دعا ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اسباب نہ ہوں تو مایوس نہیں ہو سکتے، کہ ہو اب تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب تو میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو میں اب کیسے کروں، نہیں اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے ایمان بڑھا دے، مجھے تقویٰ بڑھا دیں، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے چاہے سبب ہو یا نہ ہو، اور ڈاکٹر سار احمد بار بار ان کی ویڈیو کبھی دیکھا کریں جا کے، اور اس کو کبھی سیو بھی کر لیا کریں، اور بار بار خود بھی جا کے دیکھا کریں، وہ یہ بہت بہترین طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ انسان نے اگر اسباب پہ توکل کیا نا تو وہ کیا توکل ہوا، بغیر اسباب پہ ایکچولی توکل کرنا، اللہ پہ توکل کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے توکل، کہ آپ کے پاس کوئی حالات نظر ہی نہیں آ رہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں جو لگے کہ یہ کیسے اسموتھلی چیزیں چلیں گی، پھر بھی توکل کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ اللہ تعالیٰ میرا کام سنبھال دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے معاملات سنبھال لے گا، جیسے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہمیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگزامپل دی ہے نا اس چیز کی کہ سمندر تھا سامنے اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو راستہ بنا دیا، حضرت نوح علیہ السلام، اس سے پہلے کبھی کشتی بنی نہیں، طوفان آیا ہی نہیں، لوگوں نے دیکھا ہی نہیں کوئی کنال، کوئی نہر، کچھ تھا ہی نہیں اس زمانے میں، اور کشتی بنا رہے ہیں ہنسی مذاق، ان کو وہ خود بھی اپنے اوپر سوچ سکتے تھے نا کہ میں بنائی کیوں رہا ہوں کشتی، میں کس کے لیے ہی کر رہا ہوں یہ سب، لیکن اللہ پہ توکل تھا کہ اللہ نے حکم دیا تو مجھے کرنا ہے، تو پھر اسی کشتی نے بچا لیا، وہی کشتی جو تھی وہ کیا بنی ہے، سیویئر بن گئی، حضرت ابراہیم کو اگر دیکھ لیں تو ہر موقع پہ اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا تھا کہ دل حلق میں آ جاتا ہے ان کی کہانیاں پڑھتے ہوئے، اب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اب جو ہے بیوی بچے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کون ہو گئی، تو ہم چونکہ فیوچر میں آگے جا کے پڑھ رہے ہیں نا، اب کے زمانے میں پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں ابھی کوئی مووی ایسی دیکھنی پڑے جس میں ہم دیکھیں کہ ایک ہیرو جو ہے یا ایک انسان جو ہے وہ اس طریقے کی اسٹرگل کر رہا ہے، تو ہم تو مووی میں بھی ہے بیچارے کے ساتھ، یہ کیسے کرے گا، کیسے ہوگا، بے وقوف اس نے کیسا ڈیسیجن لے لیا، کیسے اس نے اپنی بیوی بچے یہاں چھوڑ دیے، یہ کیسے اس نے جو ہے یہ آگ میں جھلانگ مار دی، ذرا میں اس کو چھوٹ لگ جاتی، یہ تو گیا تو گیا، یہ تو اب مر گیا، تو ہم اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ مووی دیکھتے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم کی سٹوری چونکہ ہم اب پڑھ رہے ہیں جا کے، ہمیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ہم ایسے زبردست طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز اسموتھ ہے، نہیں ایسا نہیں ہوتا، توکل آپ کو وہاں پہ توکل نظر آئے گا، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں توکل نظر آئے گا، تو یہاں پہ ہم نے کیا سمجھنا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو وہ کیوں نہیں توکل کروں، کیونکہ وہ رب العرش العظیم، کوئی چھوٹے موٹے خزانوں کا مالک نہیں ہے، چھوٹی موٹی قوموں کا، چھوٹے موٹے ملک کا مالک نہیں ہے کہ وہ ٹرمپ کی طرح کچھ ملک کے سربراہ کو بلا کے جو اپنی پاور دکھائے گا، یا کچھ پولیٹیشین جو ہیں وہ پاور شو اپنے جلسے بلاتے ہیں، لوگوں کو بلا کے دکھاتے ہیں کہ بھئی ہماری اتنی پاور ہے، پاور شو بولتے ہیں نا اس کو، تو یہ پاور ہے ہماری، اتنے لوگ ہماری ایک کال پہ آ جاتے ہیں، اور اگر کوئی باہر کے ملک میں ہوتے ہیں وہ بھی یکجہتی دکھا رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ اللہ ہمارے بارے میں کیا ہم اپنے بارے میں کیا بتا رہے ہیں، رب العرش العظیم، آپ کو پتہ ہے نا عرش کہاں پر ہے، سب سے اوپر عرش ہے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا، بس دنیا، کائنات، گیلیکسیز، آسمان، ساتوں آسمان، اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہے،
استوا ہوئے ہوئے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، تو پھر کس بات کا حسبی اللہ نہ بولیں ہم؟ کیوں ہم دوسروں پہ ریلائی کریں؟ تو یہ جب روز ہم پڑھتے ہیں نا، صبح 7 دفعہ، شام کو 7 دفعہ، تو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، سال بعد آپ کو وہ توکل اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے بڑے آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ بار بار اللہ کو پکار رہے ہیں، للکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو بعض اوقات ہم انکانشیسلی بھی پڑھ رہے ہوں، مائنڈ فلنس کے ساتھ بھی نہ پڑھ رہے ہوں، ایسے ہی بس منہ سے نکال رہے ہوں الفاظ، تب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات کا لاج رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو ہمارے لیے پورا کر دیتے ہیں، کہ ایسی ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں آتی ہیں کہ آپ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں حسبی اللہ، لیکن ہم جب یہ پڑھیں تو صحیح، ہم بے دہانی میں ہی کم از کم پڑھیں تو صحیح، کلیم تو کریں صبح اٹھتے ہی، ہے میرا بچہ اٹھ گیا، میرے شوہر، ان پہ ریلائی کرنا، یہ نہیں ہوتے تو میں کیا ہوتی، امی ابو کو کہنا کہ امی آپ نہیں ہوتی تو میں کیا ہوتی، ابو کو کہنا ابو آپ نہیں ہوتے تو میں کیسے کرتی، لوگوں کو کہنا، درزیوں کو جا کے کہنا کہ تم نہیں ہوتے تو میرا ڈریس کون سیتا، چھوٹے چھوٹے دوسروں کو جا کے کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، شاؤٹ آؤٹ دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہیں جن کی وجہ سے کام چل رہا ہے، یہ ہیں جو ملک چلا رہے ہیں، یہ ہیں جو صوبے چلا رہے ہیں، یہ ہیں جو فلاں چیز مینیج کر رہے ہیں، لیکن حسبی اللہ، صبح اٹھ کے یہ کلیم کرنا کہ میرا اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اور اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی اس کے علاوہ جو یہ مینیج کرتا ہے، اور آپ ذرا کائنات پہ غور و فکر کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ ان سب چیزوں کو مینیج کرے، تو صبح اٹھ کر یہ کلیم کرنا، ٹھیک ہے، اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس پہ بھروسہ کیا، عرش عظیم کا رب ہے، تو لوگوں کی بے پرواہی، لوگوں کے ہاتھوں اٹھانے والی ذلت، لوگوں کے اٹھانے والی ناقدری سے آپ پریشان کبھی بھی نہیں ہوں گے، صبح اٹھ کر کلیم کریں گے اللہ مجھے ان کے چالوں کے خلاف کافی ہو جا، ان کی چالوں، مجھے تو جب تک یہ چالیں چل رہے ہوتے تب تک تو مجھے پتہ نہیں چلتا یہ چالیں چل رہے ہیں، مجھے تو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ چال چل دی ہے کوئی، تو میں کیسے مقابلہ کروں گی؟ یا تو بعض اوقات آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا سامنے والا پلان کر رہے ہیں، تو آپ مقابلے پر تیاری پکڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا سامنے والا چال چل رہا ہے، وہ آپ کے سامنے میٹھی چھری آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، پیچھے سے اس نے وار کی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، مجھے پتہ ہوتا تو میں تو یہ کرتی، ایون بعض اوقات تو کوئی آرگیومنٹ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں اچھا مجھے اس وقت تو سمجھ نہیں آیا، لیکن بعد میں مجھے جو ہے نا پتہ چلا، میں تو یہ بھی جواب دے سکتی تھی، میں تو یہ بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ کرا سکتی تھی، میں تو ان کو یہ بھی اس چیز کو بھی ریفر کر سکتی تھی، بعد میں ہمیں خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوتا تو میں ایسے کر لیتی، تیاری سے کے ساتھ جاتی، بہت ساری سچویشن ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، جب ہم کہیں جاتے ہیں، ہم ان اناؤنسڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کہیں پہنچ گئے ہیں، یا پھر یہ کہ کسی نے ہمیں بلایا، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، یہ خاص سچویشن کی وجہ سے کوئی گیدرنگ تھی، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں پتہ ہوتا تو ہم تیاری کے ساتھ آتے، تو یہ حسبی اللہ نا آپ کو تبھی کافی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مواقع میں بول لیا کریں، جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی پریپریشن نہیں تھی، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ دوسرے کے مقابلے میں کمزور ہیں، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے مقابلے پہ وہ شر کر ہی نہیں سکتے، مطلب آپ کا مائنڈ جا بھی نہیں رہا اس طرف، آپ سوچ بھی نہیں رہے کہ میں ان کے مقابلے پہ شر کروں گی، تو کم از کم کیا ہے کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، تو اللہ تعالیٰ ان کے رویوں کے خلاف کاروائی آپ خود کریں، ان کے معاملات کے خلاف آپ خود ڈیل کریں، مجھے اب نہیں سوچنا کہ اچھا یہ کیا تو اب میں کیا اس کے مقابلے پہ کروں، مجھے سوچنا بھی نہیں ہے، یہ مجھے کرنا بھی نہیں ہے، مجھے اس فلت میں جانا بھی نہیں ہے، مجھے اس گند کے بارے میں کوئی لائحہ عمل بنانا بھی نہیں ہے، آپ میرے لیے کافی ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری سچویشن جب ہم صبح اٹھ کے 7 دفعہ پڑھتے ہیں، شام کو 7 دفعہ پڑھتے ہیں، اور ہماری زندگی میں ڈیلی بیسس پہ سچویشن آ رہی ہوتی ہے، جب ہمیں لوگوں کا شر کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں حکومتی لیول پہ، دنیا کے لیول پہ، ہر وقت ہمیں شر پہنچ رہا ہوتا ہے، ہمارے خلاف معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اور صرف دنیا کے نہیں، ایمان کے بھی معاملہ، شیطان ہر وقت پیچھے پڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ مجھے کافی ہو جائیں، کیونکہ آپ کیا ہیں، رب العرش العظیم، آپ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کچھ آپ کے کنٹرول میں ہے، تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی محبت کافی ہو جاتی ہے، آپ کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں رہتی، آپ کبھی بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے اچھا کوئی یہ ہوتا تو مجھے ہوتا کہ میری محبت جو ہے نا میں کرتی کسی سے، یا مجھے محبت کا اظہار مجھ سے کوئی کرتا تو مجھے کوئی فلفلمنٹ محسوس ہوتی، نہیں، اللہ کی محبت کافی ہو جاتی ہے، آپ ایک الگ سی ایک عجیب سی کیفیت میں رہتے ہیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کو آپ سے محبت ہے، آپ اللہ کی نظروں میں اللہ آپ اللہ کی نظروں میں آپ ہیں، اور آپ نے اللہ کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا ہے، کہ جیسی اذان ہوتی ہے آپ کہتے ہیں چلو نماز پڑھوں جلدی سے، اللہ نے بلایا ہے، اب نماز میں خشوع ہے، خضوع ہے، تلاوت اچھی کی، کیسا کیا، وہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے، لیکن یہ محبت ہی ہونا کہ میں اللہ کے پاس جا کے کھڑی ہوں، اللہ کو بتاؤں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ کے کہنے پہ ہی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہوں، ورنہ 2 گھنٹے پہلے کھڑی ہو جاتی، عشاء میرا بھی دل چاہ رہا ہے عشاء پڑھنے کو، وطر پڑھنے کو، نہیں پڑھ سکتی ہوں، اللہ کے کہنے پہ ہی پڑھوں گی نا رات میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کافی ہو جاتی ہے، اللہ کا دین کافی ہو جاتا ہے، اللہ نے دین اسلام اتارا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے دین اسلام جو ہے تمہارے لیے، میں نے تم لوگوں کے لیے دین اسلام کو پسند کی ہے، اگر تم نے کسی سسٹم کو فالو کرنا ہے، کوئی لائف سٹائل فالو کرنی ہے، وہ دیٹ از اسلام، اسلام کو دیکھو یہ چیز اسلام میں ہے کہ نہیں ہے،
اللہ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام۔ تو میرے لیے کافی یہی ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے دو دو سے ہینکی پینکی، یہاں سے لے لیا وہاں سے لے لیا۔ اچھا آپ لوگ کیسے برتھ ڈے سیلیبریٹ، کسی کو امپورٹنس کیسے دیتے ہیں جی برتھ ڈے اینیورسریز، مجھے ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، مجھے ضرورت نہیں ہے ہیلووین کی، مجھے ضرورت نہیں ہے کرسمس کی، مجھے ضرورت نہیں ہے دیوالی کی۔ میرے لیے اللہ کا دین کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے۔ مجھے یہ دیکھنا ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، ہدایت کیسے لینی چاہیے، ہسٹری کیسے پڑھنی ہے، جیوگرافی کیسے دیکھنی ہے، تو مجھے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ وہاں سے میں مزید اور لوگوں کی اس میں ڈسکشن جو اور لوگوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے وہ میں اسٹڈی کروں گی، لیکن اللہ کی کتاب کو میں مین سورس بناؤں گی۔ اللہ کی نبی کی محبت کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص نبی میرے لیے اپوائنٹ کیے ہیں، ان کو پڑھوں گی، ان کو سمجھوں گی، ان کی سیرہ کو سمجھوں گی، دیکھوں گی کہ انہوں نے کس طریقے سے اسٹرگل کی، کیسے دین مشن اپنا پورا کیا، میں بھی کوئی چھوٹا موٹا اس میں حصہ ڈال دوں گی۔ اللہ کی جنت مجھے کافی ہے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کی جنتیں، مجھے نہیں چاہیے دو کنال کے گھر، مجھے فارم ہاؤس نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے گاڑیاں کہ میرے نام کوئی جیٹ ہو تو میرے نام کوئی جو ہے کوئی آئی لینڈ ہو، مجھے نہیں ضرورت ہے اس چیز کی، اللہ کی جنتیں کافی ہیں۔ تو یہ حسبی اللہ میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ میں تو میں راضی ہوئی ہوں نا اللہ سے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، تو حسبی اللہ یہ کہہ دینا کہ مجھے کافی ہے اللہ، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اللہ کی رضا بھی کافی ہے، بس اللہ راضی ہو جائے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی کہہ رہا ہو کہ ہم تم سے ناراض ہیں، تم نے کیا حرکتیں شروع کر دی ہیں، تم کیا اتنا دین قرآن پڑھنے بلا وجہ کا ٹائم ضائع یہ، لیکن کیا اللہ اس کام سے راضی ہے؟ اگر اللہ راضی ہے تو بس ٹھیک ہے، کوئی نہ بھی راضی ہو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کے دل پھیر دیں گے، کسی نہ کسی وقت وہ بھی جو ہیں ان کے دل میرے طرف جو ہے نا ہمکنا شروع ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں میرے لیے محبت اجاگر ہو جائے گی۔ میں کیسے کسی کے دل میں محبت پیدا کر سکتی ہوں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ بہت ایفرٹ کرو، بہت ایفرٹ کرو، بہت ہی زیادہ کوئی ایفرٹ کرو، کوئی کھانے بناؤ، کوئی خوش کرو، ان کی ہر ہاں میں ہاں ملاؤ، تو جا کے لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں، پھر ناراض ہو جاتے ہیں، پھر ایفرٹ دوبارہ سے نئے سرے سے کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے لیے تو اللہ کی رضا کافی ہے، اگر اس کام میں اللہ راضی ہے تو میں اس کے میرے دیٹ از انف فار می، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا آپ کی، یہ صبح ہی صبح سائیکالوجی، دوپہر صبح بھی اور شام میں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صبح یہ دعا کلیم کرتے ہیں 7 دفعہ، پھر دن میں ایسے معاملات آتے ہیں جہاں ہمیں لوگوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں کافی نہیں ہوتا، پھر ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے، تو شام کو پھر دوبارہ سے ریکلیم کر لیں کہ کیا مجھے اللہ کافی ہے۔ تو جب یہ ہم بولتے ہیں، میں نے پھر آپ کو بولا ہے کہ جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، ان الفاظ کا اثر ہوتا ہے، ان الفاظ کو ہم خود جب کانشیس ایفرٹ میں بول رہے ہوتے ہیں 7 دفعہ، سوچے ایک دفعہ آپ انکانشیسلی بول دیں گے، 2 دفعہ دوسری دفعہ آپ جب بولیں گے تو آپ کو نہیں پتا ہوگا، تو دیکھ رہے ہوں گے، تیسری دفعہ آپ بولیں گے، بس 7ویں دفعہ تو پھر بھی کوشش کر کے بولیں گے نا، میں 7ویں دفعہ بول کیا رہی ہوں، تو ایفرٹ کر کے بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ مجھے کافی ہے۔ اگلی ہمارے پاس جو دعا ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی دعا جو ہے بہت پیاری ہے۔